नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के क्रिकेट के फाइनल मैचेस लाहौर शहर में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसका कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। इस पर तफसील से सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसका दे दूं कि मार्च 2009 में जब श्रीलंका की मेहमान क्रिकेट टीम पे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हमला हुआ, दहशतगर्दी का हमला हुआ, उन्हें अगवा करने और मारने की कोशिश की गई, उसके बाद से आज तक 8 बरस से ये नाचीज हर फोरम पे ये कहता चला आया है कि ये जिहादी वायलेंस का हिस्सा हरगिज नहीं। हाँ, जिहादी और इस्लामिस्ट इस्तेमाल जरूर होते हैं, लेकिन ये एक जिहादी थिंकिंग नहीं है। ये थिंकिंग किसी कंट्री की इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग है। इशारा मेरा हमेशा हिंदुस्तान की तरफ था कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये नहीं चाहती। पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा हथियार है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट, वो पाकिस्तान की सरजमीन और धरती पे ना हो सके। अब जरा गौर कीजिए, 2009 वाले करने वाले वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस तो आगे पीछे हो गई, उनका तो कला कमा हो गया, वो तो सजाएं पा गए, गिरफ्तार हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद आज कौन सी ऐसी ताकत है जो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग की क्रिकेटिंग इवेंट को लाहौर शहर में होने से रोक रही है? ये जरा बहुत सोचने की बात है, इसलिए कि इंस्टीट्यूशंस की थिंकिंग बड़ी लंबी होती है। इंसान मर जाते हैं, बंदा बशर है, खत्म हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग इतनी लंबी नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस की थिंकिंग जो होती है वो लंबी होती है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड थॉट उनकी होती है। बहरहाल मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर के दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बड़ी साहब, आप गुज़िश्ता 2-3 दिन से पीएसएल की सारी डेवलपमेंट्स को और इसके फैसला साजी का जो सारा अमल है उसे कवर कर रहे हैं। फैसला फंसा हुआ कहाँ है? फैसला डॉक्टर साहब सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर फंसा हुआ है कि तमाम लोग इस बात पर मुतफिक हैं कि 100% इंश्योरिटी हो जानी चाहिए, कि 100% सिक्योरिटी होगी। कोई किसी किस्म का भी एक पिन जितना वाकया भी नहीं होगा पूरे शहर में, तो पीएसएल का फाइनल लाहौर में उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसकी श्योरिटी देगा कौन? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन, रादर $1 बिलियन क्वेश्चन, कि उसकी श्योरिटी देगा कौन। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं आपको बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं कि पीएसएल के जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो बहरहाल असूली तौर पे उनका स्टैंड है कि जी होना चाहिए पीएसएल लाहौर में। जी बिल्कुल, नजम सेठी साहब ने जो है बार बार कहा है, उन्होंने वजीर आजम से भी राब्ता किया, उसके बाद जो है वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया, खुद भी निगरान वजीर आला रहे हैं नजम सेठी, उनको सिक्योरिटी मामलात का अंदाजा भी है, उनको पता भी है। और मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। टीम्स यहाँ पे आएंगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे, और मामला है पाकिस्तान की इज्जत का एक तरह से कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली कैसे होगी। यहाँ पर ये सिर्फ पीएसएल का है। लोगों का तो जो आम लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जी पीएसएल जो है चूंकि पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, इसको बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। ये पहले से अरेंजमेंट करते ताकि इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती कि किस तरह इन्होंने अरेंजमेंट करने हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, टीमों ने आना कैसे है, जाना कैसे है, और उनकी क्या सिक्योरिटी, बॉक्स सिक्योरिटी इनको दी जाए, हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी होती है, किस तरह होती है, क्या कर्फ्यू लगा के जो है मैच कराना मकसूद है, या किस तरह का होना चाहिए सिक्योरिटी वाला मामला। आज आके जहां भी फंसता है वो है सिक्योरिटी, कि उनको किस तरह की सिक्योरिटी देंगे तो ये मामला हल होगा। लेकिन भट्टी साहब, यहां मसला जब आप क्रिकेट मैच कराते हैं और 30,000 40,000 लोग उसको देखने के लिए आते हैं, तो सिक्योरिटी तो सिर्फ बैनुल अक़वामी प्लेयर्स की नहीं है, सिक्योरिटी तो फिर क्राउड की भी है, सड़कों की भी है, शहर की भी है। अगर कज़ाफी स्टेडियम के 2 मील के बाहर एक रक्षा फट जाता है या ट्रक में कुछ हो जाता है तो वो भी एक खतरा है, वो भी एक मसला है। जी बिल्कुल, उसका हल जो है एक तजवीज़ अभी तक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को पहुंची है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, जिसमें ISI हसास इदारे भी हैं, DG रेंजर्स की जानिब से भी आई है, MI की जानिब से भी आई है, और IB की जानिब से भी आई है। चूंकि जो एपेक्स वो कमेटी होती है उसमें तमाम लोग होते हैं, और खुसूसन जो काबीना कमेटी बराए अमन व अमान है उसकी मीटिंग रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, और उसमें एक ये हॉट एजेंडा जरूर होता है कि पीएसएल के ऊपर तजावीज दी जाती हैं। अब उसमें मामला है जी कि ये तमाम जो क्राउड वहां पे आएगा, 30, 40, 50 हजार जितना भी आता है, उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, उनको क्या आया पैदल आना पड़ेगा, कितने ही फासले से उनकी गाड़ियां खड़ी होंगी। ये एक तजवीज आई थी कि गाड़ी जो है वहां से कोई 3-4 किलोमीटर गाड़ियां या मोटरसाइकिलें जो है कज़ाफी स्टेडियम से दूर किसी जगह, खुली जगह पे पार्क कर दी जाए, और वहां पे उनको सिक्योरिटी दे दी जाए, और वहां से एक शटल बस सर्विस जो है वो आ जाए उनको लेकर, और वो यहाँ आके कज़ाफी उतार दें, और वहां से उसी तरह ही वो वापस चले जाएं। लेकिन स्टेडियम के अंदर जाहिर है उन्होंने एंटर होना है।
پھر وہی مسئلہ ہے کہ سیکیورٹی ان کو کون یہ دے تو گا؟ پھر یہ تو فوکس آپ کر رہے ہیں نا کہ آپ صرف سٹیڈیم پہ فوکس کر رہے ہیں، پلیئرز پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن حکومت پنجاب کی تو ذمہ داریاں بڑی وائڈ ہو جائیں گی نا. اگر شہر میں بھی کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو ظاہر ہے پھر بھی امیج ڈسٹرو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فیصلہ کرنا کس نے ہے؟ وزیر اعظم نے کرنا ہے یا شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے؟ فیصلہ جو ہے جی وہ تو وزیر اعظم ہی کریں گے، اس کے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چونکہ شہباز شریف صاحب نے اگر فیصلہ کرنا ہوتا ڈاکٹر صاحب تو ابھی تک فیصلہ ہو چکا ہوتا. وہ تمام پروز اینڈ کونس دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں سے رائے لے رہے ہیں. چونکہ وزیر اعظم سے ان کا رابطہ ہے. وہ گزشتہ روز آپ دیکھیے کہ انقرہ میں جو سٹیٹمنٹ دی وزیر اعظم نے، وہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہو. چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کی بھی خواہش یہی ہے، انہوں نے بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونا چاہیے. نجم سیٹھی صاحب بھی اس پہ بضد ہیں، عوام بھی اس پہ بضد ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جی بالکل ہونا چاہیے، ہم اس پہ مانتے ہیں. مجھے بھی ہے کہ لاہور میں اگر کرکٹ ہوگی، انٹرنیشنل کرکٹ یہاں پہ واپس آ جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پورے پنجاب کو، پورے لاہور کو کیسے سیو کیا جائے گا؟ اگر قذافی سٹیڈیم کا چونکہ رد الفساد شروع ہے، اس کے حوالے سے بھی کل جو میٹنگ ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیلز. لیکن اس میں جائے کہ قذافی سٹیڈیم از ناٹ لاہور، قذافی سٹیڈیم از ناٹ پنجاب. پنجاب از ویری وائڈ، اس میں 36 ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے. کہیں سے بھی کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو سیکیورٹی بھی تو دینی ہے. ساری کی ساری سیکیورٹی قذافی کے ارد گرد نہیں لگنی ہے. ہم سارا کچھ کر لیں گے لیکن ہمیں عوام کی سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے. اس دن خدا نہ خواستہ جیسے آپ نے کہا کہ کہیں دور قذافی سٹیڈیم سے 50 کلومیٹر دور، شادرے سے بھی دور، گجرانوالا کے پاس کہیں، یا ادھر سے قصور ہے، شرکپور ہے، وہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیسے ہم پوری کریں گے؟ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ بنیادی طور پہ تو مسئلہ ایک مینجمنٹ کا مسئلہ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنا خوف ہے تو پنجاب گورنمنٹ کا جو ڈیفنس میں ایک بلاسٹ ہوا تھا ریسٹورنٹ میں، اس پہ تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے. لیکن ابھی میں انگریزی اخباروں کی رپورٹس پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ در حقیقت فورنزک رپورٹ کا جو لیٹسٹ ہے، فورنزک رپورٹ کا ویٹ کر رہی ہے. فورنزک رپورٹ کے بعد اس کو اندازہ ہوگا کہ خطرہ کس قسم کا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی سیٹل چیز نہیں ہے. ریسٹورنٹ والا مسئلہ بھی فائنلائز سیٹل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں کچھ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی، شواہد ایسے ملے ہیں فورنزک کو بھی کہ وہ لگتا ایسے ہی ہے کہ جی وہ بلاسٹ ضرور ہوا ہے. اب وہ بلاسٹ ہے کیا تھا اس بارے میں حتمی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک بات طے ہے کہ بلاسٹ اگر وہ گیس سلنڈر کا تھا تو اس میں کچھ شواہد ان کو ہو سکتا ہے، چونکہ انہوں نے وہ جو ایریا تھا، جو جائے وقوع تھا جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا، اس کو فوری طور پر سیل کر دیا تھا. وہاں پہ فوجی دستے بھی پہنچے، وہاں پہ رینجرز کے دستے بھی پہنچے، وہاں پہ آئی ایس آئی بھی آئی، ملٹری انٹیلیجنس بھی پہنچ گئی، وہاں پہ انٹیلیجنس بیورو بھی پہنچ گئی، اسپیشل برانچ کے لوگ بھی پہنچ گئے، پولیس بھی پہنچ گئی، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی پہنچ گئے، ڈی آئی جی آپریشنز بھی پہنچ گئے. وہاں پہ تمام لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، جتنے ادارے تھے. اب ان میں سے کس کس کو کیا کیا ملا یہ انہوں نے نہیں کلیئر کیا. لیکن فورنزک سائنس ایجنسی جو ہماری ہے پنجاب کی، بہت اچھے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ رپورٹ بالکل بنائیں. ایمانداری سے اگر رپورٹ آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حتمی رائے اس میں قائم کی جا سکے. لیکن سارا دن چونکہ اگر وہ آپ اس دن کا انسیڈنٹ کڑی سے کڑی ملا لیں تو اس دن اگر آپ دیکھیں کہ صبح جو ایڈیشنل آئی جی ہیں ڈاکٹر اقبال جو سپوکس پرسن ہیں، ان کا یہ کہنا تھا ایک دم سے، ان کا جو سپونٹینیس آنسر تھا کہ جی یہ دھماکہ ہے، یہ بلاسٹ ہے، اس میں کوئی گیس نہیں ہے. لیکن شام کو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ہی کوٹ کیا، یا انہی کی طرف سے ہمیں وہ جاری ہوئی باقاعدہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے، جی کہ یہ 6:15 بجے کے قریب کا واقعہ جو ہے، اس کو یہ پریس ریلیز جب جاری ہوئی اس وقت 6:15 بجے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ بلاسٹ ہے گیس سلنڈر کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ارسلان رفیق بھٹی ہمیں لاہور کے بیورو چیف دنیا نیوز کے ایکسپلین کر رہے تھے کہ ابھی تک پی ایس ایل کے فائنل میچز لاہور میں ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. غالباً کل ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی. کیا لاہور شہر میں پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچز ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے؟ میرا اپنا کیا انالیسس ہے، میں نے شروع میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دیا کہ کون روک کے بیٹھا ہوا ہے پی ایس ایل کے میچز کو. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. آج اب سے چند گھنٹے پہلے
پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی کے سابقہ میئر جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی، اور وہ پریس کانفرنس کا تعلق کوئی محض کراچی شہر کی لا اینڈ آرڈر سے نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق اس نیشنل کرائسس سے تھا جسے پاکستان دہشت گردی کے حملوں کے بعد فیس کر رہا ہے، جس میں رد الفساد کا آغاز کیا گیا، نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ ری اگنائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے کس کی اہمیت کیا تھی، انہوں نے کیا کہا، مجھے جوائن کر سکیں گے جناب رضا ہارون صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاک سرزمین پارٹی کے، اور اس سے پہلے سندھ کے آئی ٹی منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ رضا ہارون صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ رضا ہارون صاحب، اس سے پہلے کہ میں بات کا آغاز کروں اس کی اہمیت میں دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کچھ کہا اور بڑا کلیئرٹی سے انہوں نے کہا، وہ ٹکڑے میں نے نکالے ہیں، میں وہ آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، اپنے تمام ویورز کو، ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا ذرا ٹکڑا سنتے ہیں۔ دیکھیں، یہ وزیر اعظم بھی ہمارے ہیں اور پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں۔ میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے، آنکھیں بند کرنے سے اس کا حل نہیں نکلے گا۔ لیڈ لینی چاہیے، ان وجوہات کے اوپر جانا چاہیے کہ آیا کہ ملک میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے آپ کو مارنے مرنے کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کی؟ ناظرین، یہ تو آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ہمارے، ادارے بھی ہمارے، اس طرح سے معاملات نہیں چل پائیں گے، آنکھیں کیوں بند کی جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ مرنے مارنے پہ اتنے زیادہ تعداد میں تلے ہوئے ہیں اس ملک کے؟ دوسرا بھی ذرا سنیں کامنٹ۔ ایک دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں اس ملک کے حالات کو۔ انڈیا میں بیٹھا ہوا اگر ہمارا کوئی دشمن ہے، وہ اگر پاکستان کو فورسی کر رہا ہے، اوپر سے دیکھ رہا ہے اگر، تو اس کے لیے کتنی اطمینان بخش بات ہے کہ انڈیا اپنا ایک بھی فزیکل فوجی کو انگیج کیے بغیر وہ اگر پاکستان کے چینلز لگائے تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں فوجیں ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں، رینجرز ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے، سارے ادارے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہماری فوج جو ہے وہ آپریشنز میں لگی ہوئی ہے، ہمارے ادارے آپریشنز میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی کوئی بیرونی دشمن جو کہ ویزیبل بیرونی دشمن ہے، جو کہ وردی پہن کر کوئی فوجی، انڈیا کا فوجی ہم سے جو اس وقت کبھی فزیکلی نہیں لڑ رہا، تو انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ ٹی وی لگاتے ہوں گے پاکستان کا، تو بغیر جنگ لڑے ہی جو ہے پاکستان میں ایک جنگ سا ایک ماحول ہے۔ ناظرین، آپ نے بھی سنے یہ دونوں ٹکڑے، یہ دونوں شارٹس جس کو ہم میڈیا کی لینگویج میں کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے اب سے چند گھنٹے پہلے قوم سے بات کرتے ہوئے، میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، پہلا بھی آپ نے ٹکڑا سنا کہ آخر یہ لوگ مر کیوں رہے ہیں، کیوں مرنے مارنے پہ تل گئے۔ پھر آپ نے دوسرا بھی ٹکڑا سنا جہاں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بیٹھا کوئی آدمی اوپر سے اگر دیکھتا ہے تو اسے کیا نظر آ رہا ہے، وہ تو تالیاں مارنی چاہیے، اس کو تو شیمپین کی بوتلیں کھولنی چاہیے کہ ہندوستان کی ایک گولی چلائے بغیر، ایک ڈویژن، ایک بٹالین انگیج کیے بغیر پاکستان کی تمام افواج، اس کے رینجر، اس کے تمام ادارے، اس کے پولیسنگ یونٹ جو ہیں وہ پاکستان کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلب انڈین کے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ مطلب اس سے زیادہ خوبصورت چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب رضا ہارون صاحب، کیا یعنی کانٹیکس ہے آج کی اسپیچ کا، آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مصطفیٰ بھائی نے آج جو بات کی ہے وہ بحیثیت ایک درد مند پاکستانی کے کی ہے۔ ہم ہر سانحے کے بعد یہ امید کرتے ہیں کہ وہاں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اور خصوصاً پاک فوج کے جوانوں کو اور پاکستان فوج کے اعلیٰ قیادت کو انوالو کر کے ایک ٹیمپرری شارٹ ٹرم حل کر کے پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ اپنی عوام جس کا ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے تمام پروسیس سے، ہماری وہ عوام جو گراس روٹ لیول پہ، یو سی لیول پہ، ٹاؤن لیول پر ہے، جو ٹوٹلی ڈس انگیج ہے کسی بھی پلان سے، کسی بھی ایکٹیویٹی سے، یا کسی بھی طریقے سے اپنی آپ کو اس پورے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنانے میں۔ اب آپ اگر سمپلی نیشنل ایکشن پلان دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب، تو دو پوائنٹس جو کہ ہماری پاک افواج کو اور ہمارے اداروں کو کرنا تھا، جو کہ ہماری ریاست کا بازو ہیں، انہوں نے وہ تو پرفارم کر دیا، لیکن پورا سیویلین سیٹ اپ جس نے ایک ذمہ داری لی تھی ریفارمز کی، وہ چاہے کرمنل جسٹس سسٹم کا ریفارم ہو، وہ کراچی کے آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہو، مدرسے کے ریفارمز ہو، ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہو، وہ سارا کا سارا مسنگ رہا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سانحے کے بعد پاکستان کے سارے علاقوں میں بھی اگر آپ پاک فوج کو انوالو کر دیں گے تو یہ مسائل کا مستقل حل نہیں ہے،
یہ شارٹ ٹرم ریاکشن تو ہو سکتا ہے, یہ ایک شارٹ ٹرم آپ کے انگیجمنٹ کے ذریعے اس فوری مسئلے کا حل ہو سکتا ہے, لیکن اس فلسفی کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر رہے, اس وائرس کو آپ جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینک رہے, جو کہ آپ بیسیکلی گراؤنڈ پہ گراس روٹ لیول پہ یو سی ٹاؤنز مقامی حکومتوں کو فلی ایکٹیو انوالو کر کے اپنے نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ہمارے وزیر اعظم ہمارے وزیر اعلیٰ ایک انگیجمنٹ پیدا کریں. یہ مسنگ ایلیمنٹ ہے ہمارا. اسی لیے دو تین اس میں سے پہلو نکل رہے ہیں نا. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو لوکل گورنمنٹس یا افیکٹو سٹی گورنمنٹس نہیں ہے, اور میں تو اس پروگرام میں پتہ نہیں میں اکیلا ہی ہوں شاید پورے پاکستان میں پاگل لگنے لگ گیا ہوں یہ کہتے ہوئے گزشتہ کئی سالوں سے کہ جب تک اس شہر کے اس ملک کے وہ شہر جن کی آبادی 3-4 ملین سے زیادہ ہے, کراچی بہت بڑا شہر, لاہور بہت بڑا شہر, فیصل آباد بہت بڑا شہر, پنڈی بہت بڑا شہر, گجرانوالہ بہت بڑا شہر, پشاور بہت بڑا شہر, ایبٹ آباد بہت بڑا شہر, سیالکوٹ بہت بڑا شہر, جب تک یہ شہر سٹی گورنمنٹس نہیں ہوں گے جن کی اپنی انڈیپینڈنٹ اسمبلیز اور کاؤنسلز ہوں گی, الیکٹڈ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ان کی کاؤنسلز ہوں گی, کیبنٹس ہوں گی, گورنمنٹس ہوں گی, اور پھر ان کے اوپر ایک پاورفل میئر ہوں گے, تب تک کوئی جمہوریت یہاں نہیں ہو سکتی, مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹی گورنمنٹس اور افیکٹو لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی سولوشن آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بڑی سیدھی سی بات ہے. نیشنل ایکشن پلان کیا باقی 18 پوائنٹ وہ کس نے کرنے تھے؟ ظاہر ہے پرائم منسٹر تو ایک یو سی لیول پہ جائیں گے نہیں, اسی طرح سی ایم جو ہیں صوبائی وزیر اعلیٰ وہ ایک لیول, انہوں نے کرنا کیسے تھا, ان کے پاس وہ وہیکل کیا تھا, کیسے امپلیمنٹ کرتے جب تک ان کے پاس افیکٹنگ لوکل گورنمنٹ نہیں ہو, نمائندے شامل نہ ہو. ایک آپ کے پاس انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بھی بلڈ ہوتا ہے اس سے. ہر یو سی لیول پہ اگر امپاورڈ افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ موجود ہو تو یہ آپ کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے, یہ آپ کا فرنٹ لائن ڈیفنس ہے, یہ آپ کا فرنٹ لائن ڈیلیوری ان ریسکیو اینڈ ریلیف ورک ہے. آج ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں سانحہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, اللہ معاف کرے, سانحے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں براہ راست وہ تو ہوتے ہیں, زیادہ لوگ وہ شہید ہوتے ہیں جو ریسکیو اینڈ ریلیف ورک نہ ملنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایمبولینس نہیں پہنچتی, ہسپتال لے جاتے ہیں تو ہسپتال نہیں ہوتا, ہسپتال چلے جاتے ہیں ڈاکٹر نہیں ہوتے, ڈاکٹر ہوتے ہیں دوائیاں نہیں ہوتی, نرسز نہیں ہوتی, اسٹاف نہیں ہوتا, اسکول نہیں ہے, کوئی نیٹ ورک نہیں ہے, جو کہ ڈومین بیسیکلی پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اب آ جائیں کہ جی اس کا حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کر بیٹھیں کہ ہم پاک فوج کو یا اپنے اداروں کو شارٹ ٹرم آپریشنل ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, لیکن جو اسٹرکچرل ریفارم چینج ہونی ہے اس کے اوپر اب بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, ہمیں اس کے اوپر ہمیں اپنا پورا زور لگانا چاہیے. ورنہ 25 سال ہو گئے, 6 مہینے کے لیے رینجرز کراچی آئی تھی, آج 25 سال ہو گئے, تو کیا حالات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں ہوئے. آپ پنجاب میں بھیج دیں ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم ضرور بھیجیں, لیکن کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لائیں گے؟ مجھے تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہتا ہوں رضا ہارون صاحب. یعنی اب لوکل گورنمنٹس فعال ہیں ہی نہیں, یہاں کی سیاسی جماعتوں نے بشمول پی ایم ایل این اور پی 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 نے سازش کر کے لوکل گورنمنٹس کو بے دست و پا کر دیا. 2009 اور 10 کے بعد انہوں نے تباہ کر دیا وہ سارا ناظمین کا سلسلہ, سازش کی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے خلاف. لیکن اس موقع پہ تو یہ اسٹرکچر ہے ہی نہیں ہمارے پاس افیکٹو. ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا اس موقع پہ, رائٹ ایٹ دیٹ اسٹیج, جبکہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں تابڑ توڑ؟ دیکھیں شارٹ ٹرم تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, شارٹ ٹرم تو پورے ملک کا نیریٹو یہ بنا دیا گیا ہے, اللہ معاف کرے کہ 7 کا واقعہ ہو, لاہور کا واقعہ ہو, دھماکہ ہو, تو ہم نے بس سیولینز نے بیسیکلی اپنے سیٹ اپ کو درست کرنے کے بجائے پاک فوج کو بھیج کے ابتدائی طبی امداد کر دینی ہے, مستقل کیئر, اور اس کو مرض کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکنا. ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 9/11 ایک بڑا دنیا کی تاریخ کا بڑا ایکٹ آف ٹیررزم تھا. میں نے تو اس کے بعد وہاں پہ جارج بش کو کھڑے ہو کے بات کرنا, میں نے تو وہاں روڈی جولیانی کو کھڑے دیکھا تھا, میں نے تو میئر آف نیو یارک کو کھڑے دیکھا تھا, اور اس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول تھا. تو میئر آف نیو یارک نے اس پورے ٹیررزم کے جو انسیڈنٹ کے بعد جس نے فیس کیا اور ریسکیو ریلیف اور کاؤنٹر ٹیررزم کی نیریٹو کو جس نے پروموٹ کیا وہ تو وہاں کا میئر تھا. تو اسی طریقے سے ہمیں اب دنیا سے سبق لینے ہوں گے, ہمیں لڑنا ہے اگر ٹیررزم سے تو ہمیں اس طریقے سے لڑنا ہوگا کہ یہاں دماغ سے لڑیں. ہم صرف گراؤنڈ کے اوپر یہ تو بات ہو گئی ایڈمنسٹریٹو کہ ہر جگہ افواج پاکستان کو, یہ رینجرز کو انوالو کرنا حل نہیں ہے. اوور کمٹ کر دیا, ایگزاسٹ کر دیا آپ نے, افواج پاکستان ایگزاسٹ ہوتی چلی جا رہی. لیکن اگلے سٹیپ پہ آج آپ کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا. ہمیں جو نیریٹو دیا جا رہا ہے, جو انڈو امریکن نیریٹو ہے, جو ہندوستان اور امریکہ مل کے ہمیں دیتے ہیں, وہ 10 سال سے ہمیں نیریٹو دے رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اپنی مذہب کے مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے, یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے, یہ سیکٹریین آرگنائزیشنز ہیں, آپ کے یہاں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ ایک انٹرنل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے یا کوئی اور بھی چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے عوام میں یہ سیکٹیرین ایشو ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے.
یہ تو چند ویسٹڈ انٹرسٹ کے ایلیمنٹس ہیں جو اس ایشو کو اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کا ایشو نہیں ہے. آپ پاکستان کے عوام کو افیکٹو اکنامک جو ہے, اگر آپ معاشی حالات بہتر ہو جائیں, آپ روزگار دیں. آپ 2.5 کروڑ بچے جب اسکولوں سے باہر رکھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے بڑے ہو کے وہ کیا کریں گے؟ جب 1 کروڑ بچہ پینے کا صاف پانی نہ ملنے سے اور غذا نہ ملنے سے جب یہاں مر جائے گا اور سٹنٹنگ کا شکار ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے والدین کیا کریں گے؟ یہ 2.5 کروڑ بچہ جو اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے یہ کہاں جائے گا؟ ہم تو خود ایک سوشل سیکٹر کو پروموٹ نہ کر کے, تعلیم, صحت, روزگار کے مواقع پرووائڈ نہ کر کے, اچھی معاشی صورتحال پرووائڈ نہ کر کے ہم تو بریڈ کر رہے ہیں. اور معاشی صورتحال بہتر کیسے ہوگی محیط بھائی؟ ڈاکٹر صاحب, مصطفیٰ بھائی جو بات کر رہے تھے کہ آج اگر بین الاقوامی میڈیا ہمارے میڈیا کو دیکھے تو اس کو تو ہمارے ملک میں خانہ جنگی کی انٹرنل صورتحال نظر آئے گی. تو کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ کیسے آپ کی معیشت بہتر ہوگی؟ تو یہ ایک اوورآل بڑی سیناریو ہے. اس کے اوپر بیٹھ کر اسی طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ آج ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ 2 سال تک ہمارا ریفارم کیوں نہیں ہوا جوڈیشل سسٹم کا؟ کیوں سیشن کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ریفارم نہیں ہو گئے؟ کیا وہ وار فوٹنگ پہ کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ 2 سال کے لیے وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے؟ نہیں ہوا کام. نہیں کیا ہم نے سول اداروں کو درست, نہیں کیا ہم نے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کو, نہیں کیا ہم نے اسٹرکچرل ریفارم, تعلیم بہتر نہیں کی, صحت کو بہتر نہیں کیا. آج لاہور کے بلاسٹ کے بعد آپ کو اچھی طرح پتا ہے, 7 کے بلاسٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب لوگ ہسپتال میں زیادہ دم توڑ گئے بیکاز وہاں پہ ڈاکٹر اور علاج موجود نہیں تھا. کس کی ذمہ داری تھی؟ اگر وہاں پہ لوکل میئر سسٹم اچھا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. اچھا, ایک اور ایشو رہ گیا, 2 منٹ ہے میرے پاس. 8 یا 7 فروری کو وزارت داخلہ نے اپروول دیا انٹرپول کے ریڈ وارنٹ کے لیے ریکویسٹ کا الطاف حسین صاحب کا, اور 2 دن پہلے انٹرپول نے کہا کہ جو بھی شواہد دیے گئے ہیں دہشت گردی وغیرہ یہ ناکافی لگتے ہیں, پولیٹیکل کیس لگتا ہے, مزید انفارمیشن دیجیے. کیا موقف ہے اس پہ آپ پہ؟ وزارت داخلہ سیریس نہیں تھی, کیس ٹھیک نہیں بنایا, کیس ہی کمزور ہے, کیا ایشو؟ ڈاکٹر صاحب میں تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ پارٹی کا موقف دے چکا ہوں. مجھے تو نہیں پتا ریڈ وارنٹ کس ایشو پہ تھا, میں نے آج تک اس کی کاپی نہیں دیکھی. تو میں تو ریڈ وارنٹ دیکھوں تو میں اس پہ کامنٹ کروں کہ انہوں نے بیسیکلی کن چارجز پہ کیا تھا. یہ تو گئی نمبر 1 بات. اب نمبر 2 بات ایک میں آپ بتاتا ہوں جو کہ نمبر 2 ویسے بھی اور نمبر 2 اس طرح بھی سمجھیں آپ کہ یہ آپ کو اپنے ملک میں ان کو ٹرائی کر کے کنوکشن سے کون روک رہا ہے؟ آپ کے اپنے ملک میں تو کیس کہیں چل نہیں رہا, آپ کے اپنے ملک میں تو ان کے خلاف کہیں کیس کی پروسیڈنگز ہو نہیں رہی, آپ کے اپنے ملک میں تمام تر ایویڈنس ہونے کے بعد صرف 22 اگست کی تقریر ہی اگر آپ لے لیں تو اس میں اتنا ایویڈنس موجود ہے کہ اس پہ کنوکشن ہوتی ہے, جس کی انہوں نے ایکسیپٹنس اس طرح کری کہ اگلے دن انہوں نے معافی مانگی, یعنی انہوں نے کنفیس کیا کہ میں نے یہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگائے. تو آپ نے اپنے ملک کے اندر جب اپنی عدالتوں سے کوئی فیصلہ نہیں لیا تو آپ امید کرتے ہیں کہ باہر کوئی آپ کو سیریس لے گا؟ رضا ہارون صاحب بہت شکریہ. دونوں ایشوز پہ بات ہوئی. اب سے چند گھنٹے پہلے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو سابقہ میئر رہ چکے ہیں کراچی کے, انتہائی پاپولر, انہوں نے مطلب بڑی ایک نیشنل لیول کی انہوں نے ایک آؤٹ لائن دی کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, ان کا حل کیسے نکل سکتا ہے. افواج پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو, رینجرز کو ہر سڑک ہر گلی پہ انوالو کر لینا حل نہیں ہے, بلکہ افیکٹو لوکل گورنمنٹس اور سٹی گورنمنٹ جب تک یہاں نہیں ہوں گی, آپ لوگوں کو اس میں انوالو نہیں کریں گے دہشت گردی کے خلاف, آپ کو اس میں کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکے گی. اور یہ بھی رضا ہارون صاحب کی کم از کم ان کا موقف یہ ہے کہ اگر وزارت داخلہ چودھری نثار صاحب کی سیریس ہوتی, اگر حکومت پاکستان سیریس ہوتی الطاف حسین صاحب کے کیس میں, تو پھر یہ مختلف جو کاسمیٹک چیزیں کی جاتی ہیں دکھانے کی جو ہیں ایک طرح کا کہہ لیں جو ایٹماسفیرکس ہیں ریڈ وارنٹ کے, انٹرپول وغیرہ کے پاس جانا, یہ ڈائیورژنز لگتی ہیں, پھر تو پاکستان کے اندر ایک ایفیکٹو کیس چلتا اور اس کا فیصلہ ہوتا جو کہ نہیں ہوا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور ایشو پہ پاناما کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد عمر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. اسد عمر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. ناظرین اسد عمر صاحب کے ساتھ میں یہ تو بات کرنا ہی چاہوں گا کہ پاناما کیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کیا توقعات ہیں, کیا امیدیں ہیں, یہ کس قسم کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک وہ ٹکڑا دکھاتا ہوں ترکی میں جہاں وزیر اعظم پاکستان جناب محترم نواز شریف صاحب سے جب ایک خاتون رپورٹر نے ہندوستان کے حوالے سے سوال پوچھا تو اور وزیر اعظم کا کیا رد عمل تھا. ایک طریقے سے انیکڈوٹڈلی ہندوستان کو بھی مد الزام بنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان شرارت کر رہا ہے افغانستان سے, اور آپ کی آگے کی انڈین پالیسی کیا ہوگی؟ میری آج بھی وہی خواہش ہے جو پہلے تھی, میری آج بھی وہی خواہش ہے جو
الیکشنوں سے پہلے تھی، اور الیکشنوں سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں نے الیکشنوں میں بھی یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ایک اچھے نیبرز بن کے رہنا چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں. وہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، نہ تھی، اور ہم نے کوئی انڈیا بیشنگ نہیں کی اپنے الیکشنوں میں. ہماری کیمپین میں انڈیا بیشنگ نہیں تھی، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ قوم نے ہمارے مینیفیسٹو پہ ووٹ دیے ہمیں. تو ہندوستان میں کئی مرتبہ پاکستان بیشنگ ہوتی ہے الیکشنوں میں، لیکن ہم نے اس روایت کو ختم کر دیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. آج بھی ہماری یہی خواہش ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنی چاہیے یا کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس سے انتشار پھیلے. تو ہم اپنی اس خواہش پہ قائم ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو خاتون رپورٹر تھیں، ان کا سوال تو یہ تھا کہ جو کچھ پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، سیریز آف بلاسٹ ہو رہے ہیں، اس کا الزام افغانستان کے اندر ہندوستانی انٹرسٹ پہ لگ رہا ہے. لیکن وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا بیشنگ نہیں کی ہے، الیکشن کمپین میں نہیں کی ہے، وہاں پاکستان بیشنگ ہو جاتی ہے، ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کوشچن کو ایڈریس نہیں کر رہے، مگر کہ ایک بالکل گریز کر رہے ہیں، وہ کھل کے بات ہی نہیں کر پا رہے. یہ ان کی ایک پوزیشن جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس سے بڑی تشویش ہے. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو وزیر اعظم پاکستان کی انڈیا پہ ایک بڑی کوشش پوزیشن ہے، آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، ہماری جماعت کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی واضح ہے. جو وزیر اعظم نے جن خواہشات کا اظہار کیا، ہمیں ان خواہشات پہ کوئی اعتراض نہیں. ہماری بھی یہی خواہش ہے، ہم بہتر تعلقات ہونے چاہیے تمام نیبرز کے ساتھ، تمام ہمسایوں کے ساتھ. لیکن اگر آپ کا ہمسایا آپ کے گھر میں صبح کوڑا پھینک دے، پھر آپ کے گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کر دے، پھر اس کے بعد آپ کے بچے نکلیں تو ان کو پتھر مارے، تو آپ سے لوگوں سے پوچھا جائے کہ اب آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے، تو آپ جواب میں یہ نہیں کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. ہندوستان پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اعلانیہ کیا کر رہا ہے. اجیت ڈوال صاحب، ان کے قومی سلامتی کے مشیر، پبلک میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے، ہم یہ جنگ پاکستان کی سرحدوں کے اندر لے کے جائیں گے، لسانی فسادات کریں گے، فرقہ واریت کو بھڑکائیں گے. یہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا ہندوستان کا وزیر اعظم پچھلے ماہ میں الیکشن کیمپین کے اندر کھڑا ہو کے روزانہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ پانی بند کر دوں گا پاکستان کا. پاکستان کی حکومت کا اپنا کہنا یہ ہے کہ جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر وارداتیں ہوئی ہیں، یہ وہ گروہ کر رہے ہیں جو افغانستان کی سرحد سے آپریٹ کر رہے ہیں. اسی لیے پاکستان نے بارڈر پہ شیلنگ کی، بارڈر وہاں پہ کلوز ہوا ہے. پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کی حکومت براہ راست پناہی کر رہی ہے ان گروہوں کی جو پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستانیوں کا خون بہ رہا ہے. وزیر اعظم کے منہ سے آواز لڑکھڑاتی ہے کلبھوشن یادو. وزیر اعظم کی تو صورتحال ہم نے دیکھ لی، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے وزیر اعظم کی، وہ تو بحث ہوتی رہے گی. پاکستان تحریک انصاف ایک اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے، مین اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے، آپ کی بھی تو کوئی پریس ریلیز نہیں آئی ہے ہندوستان کے حوالے سے، آپ کا بھی موقف کلیئر نہیں ہے. دیکھیں، بالکل پہلے تو اس کے اوپر کئی دفعہ بات کی جا چکی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، رائے بنٹ جلسے کے اندر باقاعدہ عمران خان نے تقریر بھی کی تھی اور ان کو للکارا بھی تھا نریندر مودی کو. یہ جو ابھی ہوا ہے پچھلے 2 دن کے اندر، جو وزیر اعظم کا میرے خیال میں اس کا آنا چل رہا تھا، اور ابھی ہماری آج دوپہر کو میٹنگ ہو رہی تھی اور یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا بیان اس لحاظ سے، اور وہ بیان جو پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتا ہے، جو پاکستانی سوچ رہے. دوسری جو بڑی اہم چیز ہے اس بیان کی، وہ یہ ہے کہ اس بیان سے وزیر اعظم نے جو کہا، اس جواب سے 2 دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف نے براہ راست ہندوستان کے اوپر الزام لگایا دہشت گردی کروانے کا. کلبھوشن یادو کی دوبارہ بات کی. تو کیا وزیر اعظم بتانا کیا چاہتے ہیں دنیا کو؟ کیا وہ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے؟ اگر وہ جھوٹ ہے تو آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوں، ان کیمرہ سیشن کر لیں. صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کلبھوشن یادو پہ کوئی واضح موقف یا اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لیا کہ اسے دنیا کے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پریزنٹ کریں. اس کا سارا پوائنٹ، جو کچھ اس سے معلومات ڈی بریفنگ سے پتہ چلی ہیں، وہ ایک پیپر کی شکل میں، ایک بریفنگ کی شکل میں سامنے آئے. امیجن کریں اگر ایک پاکستانی فوجی کرنل یا ISI کا حاضر سروس آدمی جو ہے وہ ہندوستان نے کہیں اس کو گرفتار کر لیا ہوتا
ہوگا کشمیر سے, کہیں سے, حیدرآباد سے, ممبئی سے, تو وہ تو سیکیورٹی کاؤنسل میں چلے جاتے ہیں, وہ تو ایسے نہ کرتے چپ کرتے. سر یہ جو اس وقت ذرا سا اگر میں اس کو پیچھے ہٹوں, پہلی بات تو تحریک انصاف کا موقف تو دو ٹوک آیا ہے کلبھوشن یادو کے اوپر, ایک دفعہ نہیں بار بار آیا ہے, شاید اتنے مربوط طریقے سے, اتنے افیکٹو طریقے سے, مؤثر طریقے سے نہیں ہم اٹھا سکے مربوط طریقے سے. آپ کا ایک تجزیہ ہے, میں اس کو ڈیبیٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں, صرف ایک دفعہ نہیں, پارلیمان کے اندر بھی, پارلیمان کے باہر بھی, میڈیا کے اندر بھی, جلسوں کے اندر بھی اس کی بات کی جا سکتی ہے, اسپیسیفک کلبھوشن یادو کی جو آپ بات کریں, لیکن میں آپ کے تجزیے کو ڈیبیٹ نہیں کروں گا کہ اگر آپ کے خیال میں بہت مؤثر طریقے سے. ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں پاکستان میں جو ہے ہندوستان سے ڈرتے ہیں؟ سر میں وہی تو بول رہا ہوں, میں تو ہماری ایک الگ بات ہے. عمران خان لاکھوں پاکستانیوں کے سامنے کھڑے ہو کے جلسے کے اندر جو ہے للکار چکا ہے نریندر مودی کو, اور مودی سے ملنے کی کوشش کی. ہندوستان گئے تو انہوں نے ریکویسٹ کی, اور ہندوستان کے فارن آفس نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی. یہ خبر جو ہے ہمیں مسلم لیگ نون کے اسپوکس پرسن سے ضرور ملتی ہے. مجھے نواز شریف صاحب کے نریندر مودی سے ملنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ لیڈر ہیں, ملک کے وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے ہیں, اچھے برے ہم ان سے ڈیل کرنا ہے. مجھے سوال یہ ہے, دو سوالات ہیں. ایک یہ کہ جب ان سے ملتے ہیں تو بات کیا کرتے ہیں, کیا پاکستان کا موقف دیتے ہیں, یا یہی کہانی سناتے ہیں کہ وہ آگے سے ہمیں یہ بولتے ہیں کہ تم دہشت گردی کر رہے ہو, ہم تمہارے ملک میں دہشت گردی کرائیں گے, پانی بند کر دیں گے, اور آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کی والدہ کو ساڑیاں بھجوانا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے بہتر تعلقات رہتے ہیں. دوسرا, ایک ایسے شخص کو جو 5000 نہتے مسلمانوں کا قاتل ہو, جو ایک ایسا شخص ہو جس کی انگلینڈ اور امریکہ میں انٹری بین ہوئی ہو, اس کو وزیر اعظم اپنا نجی دوست بنائیں, گھر کے اندر اس کو دعوت دیں, یا وزیر اعظم کے 30 سال پرانے جو رفقا کار ہیں وہ نہ انوائٹڈ ہو, ان کو بلایا جائے. مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا وہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں, اگر آپ پاکستان میں رکوانا چاہتے ہیں نا ہندوستان کی دہشت گردی, تو یہ صرف بائیلیٹرل اگر ہم اٹھا بھی لیں گے, یہ اس سے نہیں رکنے والا. ہماری فوج صرف شیلنگ تو کر لے گی, آپ جوابی کاروائی وہاں پہ کر لیں گے. اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں, جب تک آپ ایک مربوط کیمپین پوری دنیا کے بڑے کیپٹلز کے اندر, OIC کے پلیٹ فارم پہ, اقوام متحدہ کے اندر نہیں اٹھائیں گے, دنیا کو حقیقت جو ہے مودی سرکار کی ایک دہشت گرد حکومت ہے, جب تک یہ واضح نہیں کریں گے, آپ کے اوپر یہ پریشر ختم نہیں ہوگا. ٹھیک, اچھا اب آ جائیں اس چیز پہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی پاکستان کی سیاست ایک جمہوری سیاست ہوتی, لاطینی امریکہ کی بھی ہوتی, ہندوستان کی ہوتی, یورپ کی, امریکہ کی ہوتی. تو جب وزیر اعظم یا ان کے خاندان پہ ایسے الزام لگتے تو وزیر اعظم شاید خود ہی وہاں پہ ریزائن کر دیتے, یا ان کی پارٹی ان کو کہتی کہ جی آپ ہم کسی اور کو منتخب کر لیتے ہیں, ہم ڈیفینڈ کریں, اگر یہ لاجیکل ہوتا. لیکن آپ کی جماعت نے کوشش یہ کی کہ سپریم کورٹ سے جا کے کوئی ایسی چیز لکھوا لیں فیصلے میں جس سے آپ کو سیاسی فائدہ حاصل ہو جائے, چونکہ پالیٹکس سے آپ اپنے مقصد نہیں حاصل کر سکتے. نواز شریف صاحب کی بھی کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی ایسی چیز لکھوا لیں جس سے میڈیا میں ہونے والی بحث جو ہے اس کا منہ بند کر دیا جائے, کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایگزونریٹ کر دیا ہے. آپ کا خیال ہے یہ کہیں جا رہی ہے ساری چیز؟ دیکھیں, یہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جمہوری نظام کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود تھے, ہم نے وہ تمام استعمال کیے. ہم نے پارلیمان کے اندر کیا, ہم دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے, ہم نے وہ ڈیمانڈز پیش کی, جو TORs بنائے گئے اپوزیشن کے ساتھ مل کے, اور وہ پورا جو سلسلہ وہاں چلا. ہم سڑک پر آئے, ہم نے جلسے کیے, ہم نے جلوس کیے, ہمارے لوگ جو کریک ڈاؤن کیا گیا پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر, وہ شاید 90s کے بعد سے اتنا تو ہماری کریک ڈاؤن نہیں دیکھا گیا. جمہوریت تھوڑا مانیں گے کہ اخلاقی بنیادوں پہ نہیں کھڑی ہے, یہ مغربی طرز کی جمہوریت نہیں ہے. میں تو 3.5 سال سے بول رہا ہوں, میں شاید پہلا آدمی تھا جنہوں نے بولنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کے پاس وزیر اعظم نہیں, مغل اعظم ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ اس وقت جو پاکستان کے اندر نظام چل رہا ہے, یہ سیدھا ایک کرمنل, یہ مجرمانہ نظام ہے جس میں تمام ریاست کی طاقت استعمال ہوتی ہے طاقتور کی چوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے, اور اس سہولت کار کے طور پر ہمارے قانون بھی ایسے بنائے گئے ہیں جو سہولت کاری کا فرض انجام دیں تاکہ پاکستان کا طاقتور طبقہ اور امیر ہو سکے, اور زیادہ مضبوط ہو سکے, اور صرف پاکستان کے اندر نہیں, اللہ کے فضل سے پھر وہ یہاں سے پیسہ لے کے تمام دنیا کے اندر جائیدادیں بنائے. میری وہ جو دبئی پراپرٹیز کے اوپر جو کیمپین چل رہی ہے, صرف آپ وہی دیکھ لیجئے, کسی بھی پہلو سے آپ دیکھیں گے یہ نظام جمہوریت کی کسی ڈیفینیشن کو پورا نہیں کرتا, سوائے اس کے کہ ووٹ ڈلتے ہیں اور اسد عمر اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. اب یہ اگر مغل اعظم کا نظام ہے تو کون سا ایسا مغل بادشاہ یا مغل اعظم تھا جس کے خلاف کسی قاضی نے فیصلہ دیا؟ سر, جو مغل اعظم کے اوپر آپ نے ان کو جمہوریت پہ لے کے آنا ہے, کسی قاضی نے دیا فیصلہ مغل اعظم کے خلاف, اورنگزیب کے خلاف, جہانگیر کے خلاف, شاہ جہاں کے خلاف, اکبر کے خلاف, اور گردن اڑا دی جاتی. اور یہاں پر بھی آپ اگر ہمارے عدلیہ کے اوپر بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کے جائز رہیں, ان کے ساتھ ان کے خدشات کے بارے میں بھی,
یہ وہ سیاسی پارٹی ہے, یہ وہ وزیر اعظم ہے جہاں پہ خدشہ پیدا ہوا تھا کہ شاید فیصلہ خلاف آ جائے تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروا دیا تھا میاں نواز شریف نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں, تو سپریم کورٹ میں بھی جو بیٹھے ہوئے وہ بھی شاید بہت زیادہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھتے ہوں, لیکن اتنا کریڈٹ تو آپ ہمیں دیں گے. یہ میں نے 2 نومبر کے جلسے میں اسلام آباد میں پہلی دفعہ کہا تھا, یہ میاں نواز شریف اور شاید بہت سارے سیاسی نکات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میاں نواز شریف کی ویسی تلاشی لی جائے گی اور جس طریقے سے ان کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہو گیا ہے. فیصلہ ابھی باقی ہے, ہماری ابھی بھی امید ہے, ظاہر ہے فیصلہ ججز نے کرنا ہے. ہمارے خیال میں فیصلہ جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے بعد ایک ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں کوئی بچا تو ہے نہیں اس میں. سارے پاکستان میں ہر تھڑے پہ لوگوں کو پتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ چوری پکڑے کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. لیکن جو بھی فیصلہ ہے, میاں صاحب نے جو کیا ہے اس قوم کے ساتھ, جو ان کی پچھلی 25 سالہ تاریخ تھی, وہ جس طریقے سے کھل کے سامنے آئی ہے پچھلے 10 ماہ میں, یہ اس سے پہلے آج تک نہیں ہوا تھا. تو اثاثے مان گئے کہ ہمارے باٹم لائن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جدوجہد جو ہے irrespective of the decision جاری رہے گی. ناظرین آج اتنا ہی, آپ نے سنا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.